अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग खुश व खुर्रम होंगे और ज़िंदगी की रौनकों से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज एक और लेक्चर के साथ मैं राशिद सईदी आपसे मुखातिब हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने साल दुव्वम की किताब में मौजूद पहली जो आपकी नज़्म है यानी हम्द, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की हम्द की हमने 2 अशार की तशरीह की थी। आज इंशाअल्लाह हम उनकी बकिया अशार की तशरीह करने की कोशिश करेंगे। पहले 2 अशार की तशरीह हमने कर ली थी, तो आज हमारे पास जो तीसरा शेर है वह है कि हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है। हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। अच्छा देखिए, शेर हम्द का है। हम खुदा ताला की ज़ात और सिफ़ात को बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, मिदहत कर रहे हैं। अब यानी देखिए, खुदा ताला की मौजूदगी को बावर कराना भी खुदा ताला की तारीफ़ ही है। अब इस नज़्म में हम इस नज़्म के बिलखुसूस इस शेर में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान खुदा ताला की वजूद का सबूत फ़राहम करते हुए हमें हमारे ज़ाहिर से, हमारे मुशाहिदात से, हमारे इर्द गिर्द की अशिया से हमें मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि कायनात का हर एक ज़र्रा, फ़ज़ा में मौजूद हर एक ज़र्रा खुदा के होने की दलील सुना रहा है, दास्तान सुना रहा है। हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। देखें, हो सकता है हम इसकी वहदतुल शहूद के ज़रिए भी, तसव्वुफ़ के नज़रिए वहदतुल शहूद के ज़रिए भी इसकी तशरीह और ताबीर करने की कोशिश करें, लेकिन इस वक्त मैं इस नज़रिए के अलावा इसके ज़ाहिर, इसी शेर के मतन और इसके जो कलीदी लफ्ज़ हैं उस पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए इसकी वजाहत करूँगा। देखिए, इस पहले तो एक आपके पास ना देखिए कई तरीके आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझते जाएंगे कि भाई तशरीह करने के कौन कौन से पैमाने और तरीके होते हैं। पहला तो ये है कि देखिए, हमने इसके कलीदी लफ्ज़ ढूंढते हैं। भाई फ़ज़ा के ज़र्रात दास्तान सुना रहे हैं। देखिए, हवा का झोंका, फ़ज़ा के ज़र्रे, ये हमारे पास कलीदी लफ्ज़ आ रहे हैं और दास्तान सुना रहे हैं। अब देखिए, दास्तान तवील कहानी होती है जो कि मुख्तसर नहीं होती। किस्सा होता है, माबादुल तबियाती किस्सा होता है, लेकिन उसमें तवालत उसकी शर्त है। अब देखिए, कायनात में मौजूद हर एक ज़र्रा खुदा के होने की दलील दे रहा है, सबूत फराहम कर रहा है। कैसे? देखिए, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने एक चीज़ समझने की कोशिश की थी कि भाई कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता अगर कोई और हस्ती होती, यानी मुक़्तदर हस्ती जो खुदा ताला की ज़ात में नौज़ बिला शरीक होती, उसकी क़ुव्वतों में अमल दखल करने की कोशिश करती, तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। तो अगर ऐसा नहीं है तो भी इसका मतलब है कि खुदाए वाहिद ही इस कायनात को चला रहा है, इस निज़ाम को चला रहा है। अब देखते हैं कि भाई कायनात का हर एक फ़ज़ा का ज़र्रा जो है वो कैसे दास्तान सुना रहा है। अब देखें कि हर एक ज़र्रा, देखिए मादा यानी ज़र्रे से मुराद मादा है। अब अगर मादा इर्द गिर्द मौजूद है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो भाई मादा क्या है, किस चीज़ से वजूद में आया है। देखें कि जब कुछ नहीं था तो खुदा था। अब खुदा ताला ने सब कुछ बनाया तो किसी चीज़ से तो बनाया होगा ना। अब जो चीज़ उससे बनी है अब वो तो नहीं रही, मतलब जिस चीज़ से जो चीज़ बना दी जाए, मिसाल के तौर पर दरख्त की बात करें, दरख्त कभी होगा, लेकिन जब उसको काटा गया, उसको चीरा गया, उसके तख्ते बनाए गए, उसकी बल्लियाँ बनाई गईं, उसको जोड़ा गया, उसके रंदा फेरा गया, उसको शक्ल दी गई, कुर्सी बना दी गई, मेज़ बना दी गई, तो अब उसे ये तो नहीं कहें कि ये दरख्त है। तो अब वो कुर्सी है, मेज़ है, ज़रात हैं, जो कुछ हैं, वो अपनी असल की निशानदेही तो कर रहे हैं, सबूत तो फराहम कर रहे हैं। अब इस कायनात में मौजूद हर ज़र्रा भी किसी के होने का गवाह, दास्तान सुना रहा है। अब देखें, आप साइंसी बिग बैंग थ्योरी को ले रहे हैं या तसव्वुफ़ के नज़रियात को ले लें, तो भाई पूरी कायनात किसी एक चीज़ से बनी है ना। धमाका हुआ था, जो कुछ था, वन से मल्टीपल चीज़ें वजूद में आई हैं, तो जो मल्टीपल चीज़ें हैं किसी वन की याद तो दिलाती हैं। और भाई हवा का झोंका चलता है, वो चलता हुआ झोंका आके हमारे मुंह से टकराता है, तो हमें उस चलते हुए झोंके को चलाने की क़ुव्वत पर गौर करने का मौका मिलता है। वो क्या है जो भाई इसने इस हवा को इस तरह वजूद दिया कि वो झोंका बनकर आए, हमें लगे, हमसे टकराए और ठंडक फराहम करके चला जाए। इस तरह हम कायनात के ज़रे ज़रे पर गौर करेंगे। भाई ये जो सितारे हैं,
یہ جو جگمگ جگمگ کرتے ستارے ہیں تو کون ہے جو انہیں توانائی اور انرجی اور روشنی فراہم کر رہا ہے؟ یہ جو سورج ہے بھئی، سورج کی دمک چمک مسلسل کون اسے فراہم کر رہا ہے؟ کون ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے؟ وہی خدا ہے، وہی خدا ہے بھئی۔ جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کے ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ تو بھئی کائنات میں ہم جس چیز پر نظر دوڑائیں گے تو بھی اس کے خالق کی طرف نشان جائے گا، ہمارا ذہن جائے گا۔ تو کائنات کا ہر ایک ذرہ کیا ہوا کہ خدا کے ہونے کا گواہ ہوا۔ دیکھیں اب خدا تعالیٰ قرآن پاک میں اپنے کلام میں دعوت دیتا ہے نا، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، غور و خوض کی دعوت دیتا ہے، سوچنے کی دعوت دیتا ہے، ادراک کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ کیا کہ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ۔ کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو اس شعر کے بھی جو میں نے حوالے کے طور پر دیا، کئی مفاہیم نکل سکتے ہیں، لیکن ہم اس میں سے صرف یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی کس طرح یہ جو شواہد ہیں، نظر آنے والی چیزیں ہمیں فکر کی دعوت دیتی ہیں، اور کس طریقے سے مخلوق اپنے خالق کے وجود کے اسباب کا مواقع فراہم کر رہی ہے۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ ایسے اگلا شعر ہے کہ اب دیکھیں ہم نے نظم شروع کی، پہلے تو ہم نے خدا تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھا کہ بھئی وہ ہر ایک تک اپنی فیاضی کرم نوازی کو پہنچاتا ہے، کسی کو تشنہ لب نہیں رکھتا، اور کائنات کی ہر ایک چیز بلکہ خدا تعالیٰ کی ذات بھی اس کے ایک اور یکتا ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور کائنات میں موجود ہر ایک چیز اس کے ہونے کی گواہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں تو بھئی اس حمد کا مزاج تھوڑا سا تبدیل ہوتا نظر آتا ہے۔ اس میں اب جو آپ کا شاعر ہے اس کی ذات بھی اس میں شامل ہوتی نظر آتی ہے کہ بھئی کیونکہ خدا تعالیٰ کی اور صفات کو ہمارے سامنے آشکار کرنا ہے۔ دیکھیں سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ اب دیکھیں اس شعر کی طرف دیکھیں تو خدا تعالیٰ کی کئی صفات ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ بھئی انسان گناہ گار ہے، بشر ہے، تو بشر ہے تو شر تو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جب شر جوڑ دیا گیا ہے تو غلطیاں تو ہم سے ہونی ہیں، بھئی ہم سے گناہ تو سرزد ہونے ہیں، ہم نے لڑکھڑانا ہے، گناہوں کی طرف مائل ہونا ہے۔ تو بھئی کوئی ایسا تو ہو کہ اگر ہم گناہوں کی طرف مائل ہو تو کوئی مغفرت کرنے والا ہو، کوئی بخشنے والا ہو، کوئی ہمیں گناہوں کی دلدل سے کھینچ کر روشنی کی طرف لانے والا ہو، تو وہ ذات، وہ خدا تعالیٰ کی ذات ہے، وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے کہ ہم اگر غلطیاں کرتے جائیں، کرتے ہی چلے جائیں، اور اگر ندامت کا ایک آنسو بھی ہماری آنکھ سے بہہ نکلے، اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم غلطی پر ہیں اور ٹھیک ہونے کی کوشش کریں، خدا تعالیٰ سے توبہ کی طلب کریں، تو وہ مغفرت کر دے گا، وہ ہمیں بخش دے گا۔ دیکھیں کیونکہ خطا کوشی یعنی خطا کرنا، گناہوں کی طرف لپکنا، گناہوں کی دلدل میں لوٹ پوٹ ہونا، لت پت ہونا بھئی ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے۔ بھئی گناہ تو اور غلطی، یہ جو سرزنش ہے، یہ تمام تو ہمارے آباء و اجداد سے ہوتی آئی، ہم سے بھی ہوتی آئے گی، لیکن کرم نوازی اس بڑی ذات کی ہے کہ جو معاف کر دیتا ہے کہ ہم چاہے کتنے گناہ کرتے رہیں، ہم اپنی مطلب ذاتی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، ظاہری زندگی میں، باطنی زندگی میں ہم سے جتنے گناہ سرزد ہوتے رہیں، لیکن وہ کیا ہے، وہ ستار العیوب جو ہے وہ ہمارے عیبوں پر پردہ پوشی کر دیتا ہے۔ کہ دیکھیں ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، دیکھیں حوالے کے طور پر آپ اسے لکھ سکتے ہیں کہ بطور انسان کہ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ بھئی ایک وہ ذات جو اپنے بندوں سے کہتی ہے، اپنے مخلوق سے کہتی ہے، انسانوں سے کہ میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتی ہوں، وہ کہاں ہمیں مسلسل تا ابد جہنم میں جلتے ہوئے دیکھے گا، وہ بخش دے گا۔ دیکھیں باوجود کہ پر ہوں اسیاں سے، باوجود کہ پر ہوں اسیاں سے، تیری رحمت کا پھر بھی ہے سودا، وہی ہمارے سودا سما گیا ہے کہ تو بخش دے گا، ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں تو بخش دے گا۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں کہ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی، کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ میری افتادگی بھی میرے حق میں اس کی رحمت تھی،
کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا۔ اب دیکھیں اس میں بڑا کمال کا اور بڑا پیارا نکتہ وہ پیش کیا گیا ہے۔ وہ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کی زوجہ ان سے جھگڑا کرتی کہ بھئی مجھے ایک دن خفا ہو گئیں، کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے علیحدگی اختیار کرنی ہے، میں نے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بیچارے وہ معصوم سے صحابی پوچھتے رہے کہ وجہ کیا ہے، وہ کیا مسئلہ ہے جس کی بنیاد پر تم مجھ سے علیحدگی چاہتے؟ نہیں بس میرے تمہارے ساتھ رہنا نہیں ہے۔ اب دیکھیں وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے کہ جاؤں عرض حال کروں اور دیکھوں کیا وجہ ہے، میری زوجہ مجھ سے کیوں علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہے۔ جیسے وہ جانے لگے اپنی سواری پر سے گرے اور ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ جیسے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کو گھر لایا گیا تو ان کی بیوی نے کہا اب مجھے تم سے طلاق نہیں لینی، علیحدگی اختیار نہیں کرنی۔ وہ بڑے ششدر ہوئے، بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کچھ دیر پہلے تو تم مجھ سے علیحدگی اختیار کرنے کی باتیں کر رہی تھیں، طلاق لینا چاہتی تھیں، اب کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ خدا تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہوتی ہے، اور میں اتنے عرصے سے آپ کے پاس آ رہی ہوں، آپ کو میں نے کبھی تکلیف میں نہیں دیکھا، بخار بھی نہیں آیا، تو میں سمجھی آپ پر خدا تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے، لیکن آپ جب آپ گرے ہیں اور آپ کو تکلیف ہوئی تو مجھے لگا کہ نہیں خدا تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ تو بھئی اس شعر کو دیکھیں، جو میری افتادگی یعنی میرا جو گر پڑنا ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہونا ہے، افتادن گرنا، افتاد مصیبت میں پڑنا، بھئی میرا مصیبت میں پڑنا، میرا گر پڑنا، میرا تکلیف میں ہونا بھی میرے حق میں خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔ کس طرح؟ بڑا کمال دوسرے مصرے میں بڑے کمال طریقے سے اس کی توجیہ پیش کر دی ہے شاعر نے کہ بھئی کہ گرتے گرتے بھی میں نے لیا دامن ہے تھام اس کا، کہ اب گرتے ہوئے بھی میں نے اس کا یعنی خدا تعالیٰ کا دامن تھام لیا۔ اب اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ مولانا ظفر علی خان نے انسانی نفسیات کے ایک اہم نقطے کو کھول کے گرہ کی گرہ کشادگی کر کے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ دیکھیں ہم انسان جو ہیں یہ خطا کے پتلے تو ہیں ہی، لیکن ہم بڑے طوطا چشم بھی ثابت ہوئے ہیں کہ جتنے بھی ہم کامیابیاں سمیٹیں تو کامیابیوں کے سمیٹنے کو بھئی ہم اپنی فطرت، اپنی قوت، اپنی توانائی اور محنت گردانتے ہیں، اور اگر کبھی مصیبت پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ جتنی ہم کامیابیاں سمیٹیں تو اس کا صحرا کبھی ہم خدا کی طرف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی نسبت خدا سے نہیں کرتے۔ لیکن جب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم مصیبت میں پڑتے ہیں، تو اس مصیبت میں ہمیں یاد آتے ہیں وہ ایک ذات جس نے ہمیں تخلیق کیا تھا۔ یعنی مصیبت کے وقت ہم خدا تعالیٰ کی پناہ تلاش کرتے ہیں، اس کی طرف لوٹتے ہیں، اس سے توبہ طلب کرتے ہیں، اس کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ لمحہ اس طرح دیکھیں، یعنی کہ ایک گناہ گار شخص ہے جو خدا کی طرف پلٹ نہیں رہا، ایک گناہ گار شخص ہے جس نے خدا تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی کبھی کوشش نہیں کی، وہ گناہ گار شخص جس کو کبھی خیال نہیں آیا کہ میں نے مرنا بھی ہے، خدا کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ لیکن جب کبھی تکلیف ہوتی ہے، مصیبت پڑتی ہے، تو اس کی ساری توجہ خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف اور اس کی رحمت کو سمیٹنے اور اپنی مغفرت کی طلب کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو ہوا نا، یعنی ہماری مصیبت بھی ہمارے حق میں خدا تعالیٰ کی رحمت ہوئی، نہ کہ ہمیں وہ اپنی رحمت سے اپنی طرف بلانے کا سامان بنا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ شعر آپ اس کو دیکھیے گا کہ بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، بہت خوش ہوں خدا یاد آ رہا ہے اس مصیبت میں، میری کشتی کو اے طوفاں یوں ہی زیر و زبر رکھنا، میری کشتی کو اے طوفاں یوں ہی زیر و زبر رکھنا۔ اچھا دیکھیں، اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، بات کو مختصر کرتے یوں نہ ہو کہ پچھلی کہیں پیچھے ہی رہ جائے۔ اگلا شعر بھئی خدا تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت کی طرف ہماری توجہ کو ملتفت کر رہا ہے، منعکس کر رہا ہے کہ ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اب دیکھیں بھئی ویسے تو اگر ہم خدا تعالیٰ کی نعمتیں گننا شمار کرنا شروع کر دیں تو بھئی ہم گن نہیں سکتے۔ ایک تو زندگی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اپنی آنکھوں کو دیکھ لیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں تو بھئی اس سے بڑی نعمت ہو نہیں سکتی۔ ہاتھوں سے جس سے ہم کھاتے ہیں، پاؤں کی طرف دیکھیں کہ جن سے ہم چلتے ہیں، کوئی زبان کو دیکھیں جن سے ہم بولتے ہیں، تو بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کی تکذیب ہم کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن اس امت میں ہوتے ہوئے اس وقت جو ہم سے سب سے بڑی نعمت ہے وہ یہ کہ ہم امت محمدیہ میں شامل ہیں۔
ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا کہ بھئی دیکھیں خدا تعالیٰ نے ہر طرف ہم اپنے اشارے دیے، لیکن اس نے اپنی حجت کس طرح سے تمام کی، اپنی دلیل ختم کس طرح کی کہ بھئی ایمان ہمارے اوپر تمام دیکھیں تمام اشارے بھیجے، سب کچھ کیا، لیکن بھئی ہمارے ایمان کی تکمیل اور ہمارے کوئی بھی چیز کی کمی بیشی نہیں رہنے دی کہ تمام چیزیں کمیاں ہماری پوری کر دی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کر کے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیج کے۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں کہ نبیوں نے، رسولوں نے، بلکہ جید رسولوں نے، حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے رسولوں نے بڑی کوشش کی، خواہش کی کہ کاش کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ کے امتی ہوتے، اور ہم ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ کس عظیم المرتبت نبی کے ہم امتی ہیں۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم ایسے نبی کے بھئی امتی ہیں جو اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، بھئی اپنی امت کی مغفرت طلب کرتے کرتے نیر بہاتے تھے، آنسو بہاتے رہتے تھے، بھئی ہم ایسے نبی کے امتی ہیں۔ لیکن ہوئی تکمیل جن کی ذات پر خیر و برکت کی، ہوئی تکمیل جن کی ذات پر خیر و برکت کی، انہیں خیر البشر، خیر الورا کہیے، بجا کہیے، یعنی بھئی ہم خیر البشر، خیر الورا کے امتی ہیں، اس سے بڑا احسان خدا تعالیٰ کو ہو نہیں سکتا۔ ہمارے جسمانی نعمتیں ایک طرف، ہمارے غذا، ہمارے رزق کا بندوبست ایک طرف، لیکن سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کہ وہ نبی کہ جن کا کام ہی گرتے ہوں کو تھام لینا ہے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، گرتے ہوں کو تھام لیا جس کے ہاتھ نے، وہ تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو، وہ تاجدار یثرب و بطحا تم ہی تو ہو۔ تو اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں کہ مولانا ظفر علی خان خدا تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور وہ تعریفیں کہ ان کے محبوب، اللہ کے پیارے محبوب کو بھی شامل انداز کرتے ہیں، شامل خاطر کرتے ہیں۔ ایک طرف خدا تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے تو ان کے محبوب سے بھی بڑھتی ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف دیکھیں کہ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ اب دیکھیں اس چیز کو، اب بھئی نور کیا چیز ہے اور کافر کس چیز کو بجھاتے رہے ہیں۔ دیکھیں بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے، اب دیکھیں بجھانا، اب یہ نور کیا ہے بھئی، یہ سارے ستارے ہیں۔ دیکھیں بجھانا کوئی چراغ ہے، بھئی کون سا چراغ، بھئی ایمان کا، توحید کا چراغ، دیکھیں جس کو کافر ہمیشہ سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور لیکن کیا ہے کہ بھئی کبھی ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی، مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا۔ اب دیکھیں اس کو آپ بھئی روز ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس بات پر معمول کریں، یا اس چیز کو دیکھیں کہ بھئی کس طریقے سے اسلام پھیلا اور اسلام کے راستے میں کون کون سی مصیبتیں پیش آئیں۔ اب اگر اسلام کی بات کریں تو بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ جو تبلیغی زندگی ہے، رسالت کی زندگی ہے، اس پر کتنی بڑی بڑی مصیبتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں۔ بھئی کافروں نے کیا کیا نہ کیا، کیا کیا نہ دکھ کیے، بھئی وہ گھاٹی میں قید کیا، ہجرت پہ مجبور کیا، بھئی طواف کے موقع پر طرح طرح کی تکلیفیں دیں، غلاظتیں ڈالی گئیں آپ پر، آپ کے اپنوں پر، آپ کے گھر والوں پر، کتنی تکلیفیں آپ سے ان کو دی گئیں، لیکن بھئی دین پورا ہوا، اور آج تک، اچھا اس وقت سے لے کر آج تک بھی دین کی تکذیب کی، دین کو ختم کرنے کی، نور خدا کو ختم کرنے کی، اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں، لیکن کبھی ہوگا نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ دیکھیں قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہی اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، کہ وہ محفوظ رکھتا آ رہا ہے، اور ابھی تک مومنوں کے دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ اس طریقے سے دین محمدی بھی محفوظ ہے، کہ بھئی اب دیکھیں ہمیں اپنی مثال لیں، ہم پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کی اگر مثال لیں، کہ وہ ہم وہ نسلیں ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کوئی دیکھا نہیں، ہم نے اس وحی کو اترتے نہیں دیکھا، اس پیغام کو براہ راست بھی پھیلاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے،
لیکن ہم نے سنا ہے کہ بھئی اللہ کے رسول تھے حضرت محمد مصطفیٰ، ان کا یہ پیغام انہوں نے سنایا کہ بھئی خدا ایک ہے اور میں اللہ کا آخری نبی ہوں، ہم نے سنا اور مان لیا، اور ابھی تک عشق کا دم بھرتے ہیں اور اسی سے جیتے ہیں۔ تو کافر جتنی کوششیں کر لیں اسلام کا نام ختم کرنے کی، مسلمانوں کو دہشت گرد تسلیم کرانے کی، بھئی اسلام کو ایک فریبی مذہب، ایک جھوٹا اور انسان دشمن مذہب تسلیم کرانے کی چاہے جتنی کوششیں ہو جائیں، لیکن جب تک بھئی اللہ کا قرآن باقی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت باقی ہے، ان کا عشق باقی ہے، تو سچے عاشق بھئی صحیح دین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے بھئی کافروں کے منہ کو کالا کریں گے، ان کی تکذیب کریں گے، ان کو جھوٹا ثابت کریں گے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن مطلب مسکرا رہا ہے، کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کہ بھئی نور خدا کے سامنے کافروں کی کوششیں بھئی وہ پھونکے ہیں، جیسے وہ سورج کو پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر نور خدا کو یہ بجھا نہیں سکتے، کیونکہ بھئی یہ وہ نور ہے جس کو خدا تعالیٰ نے خود جلایا ہے، روشن کیا ہے، کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو آج اس نظم کو یعنی حمد کو مولانا ظفر علی خان کی حمد کو مختصراً سمجھنے کی کوشش کی ہم نے، اور اس طریقے سے اس کی دیکھیں مختصراً اس کی جب کلاسیں ہوں گی، یہ فی الحال تو یہ کافی اگر ہوگا پھر ہم اس کو دہرائیں گے، کیونکہ کلاس کی فضا میں جب سوال و جواب بھی ہوتے رہتے ہیں، کیفیت طاری ہوتی ہے تو طوالت بھی ہوتی رہتی ہے اور وقت بھی، تو یہ تشریح آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، آپ اس کو دیکھیے، اس میں سے مزید نقطے نکالیے، اس کی شرح کیجئے، اس کو پھیلائیے، اس میں حوالے درج کیجئے، سوچئے، اپنے افکار کو بھی اس میں شامل کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہم اس کے خلاصے پر بھی نظر دوڑاتے ہیں۔ دیکھیں تمام اشعار میں جو بھی باتیں پیش کی گئی ہیں، تمام اہم باتوں کو بالترتیب بیان کرنا ہی خلاصہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ طلبگاروں کو کبھی تشنا نہیں رکھتا اور سبھی کو بلا امتیاز اپنا لطف فراہم کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات خود اس کے یکتا ہونے کی گواہی دے رہی ہے، اور دوئی کے نقش سب جھوٹے ہیں، اور کائنات کا ہر ایک ذرہ اور فضا کا ہر جھونکا خدا کے ہونے کا پیغام ہے، اور بھئی انسان سراپا گناہ گار ہے، لیکن خدا تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، خطا کو چھپانے والا ہے، اور انسان کے اوپر پڑنے والی مصیبت بھی اس کے حق میں رحمت ہوتی ہے کہ وہ اس طریقے سے خدا کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھئی ہم پر سب سے بڑا احسان کیا اور حجت تمام کی، اور کافر خدا تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی چاہے جتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن وہ اس کو نہیں بجھا سکتے کہ خدا تعالیٰ کا نور تمام ہو کر رہتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا اس کے نظم کا خلاصہ ہے، اس کو مزید بھی ترتیب دی جا سکتی ہے، اور آئندہ اس کے حوالے سے مزید سوال ہوں، الجھن ہو تو آپ واٹس ایپ گروپ میں بھی اور اسی یوٹیوب چینل پہ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو ہر دم آپ کو جواب ملتے رہیں گے۔ اگلے لیکچر کے لیے مجھے اپنے استاد راشد سعیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، سلامت رہیں۔